अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान निसार गुलशन, अहले बैत टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो है वो काफ़ी हलचल है। वहाँ पे कितने मसाइल हैं आपके सामने। सबसे पहले दहशतगर्दी का मसला है। वहाँ पे जो महंगाई, बिजली, गैस, पानी, और लगता है कि पाकिस्तान तमाम मसाइल में घिरा हुआ है। और कल जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी बहुत सारे डिसीजन लिए गए। अब उन पे कितना इम्प्लीमेंट होता है वो भी हम देखते हैं। और इन तमाम मसाइल की जड़ क्या है, इन तमाम मसाइल के पीछे क्या चीज़ें हैं जो इनको क्रिएट करें, और इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है, इस चीज़ पे आज गुफ्तगू करेंगे। और जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं, नाम ही उनका काफ़ी है। लेकिन मैं उनके बारे में थोड़े से कुछ अल्फाज कहता चलूँ कि उन्होंने अपना कैरियर जो है वो 1966 से शुरू किया। काकूल एकेडमी से बहैसियत फ़ौजी अफीसर उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, और बड़ी उम्दगी से, बड़ी महारत से अपनी जो है वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और 1971 की वॉर में वो बतौर कप्तान, कैप्टन वो सियालकोट में तैनात रहे, और उन्होंने वहाँ पे दुश्मन का जो है वो सामना किया। इसके बाद उन्होंने 1985 से 1987 में सऊदी अरब में बटालियन कमांडर की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए। और ग्रेड 1 और 2 स्टाफ ऑफिसर GHQ मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उसमें भी 1979 से 84 तक अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो अंजाम दिए। और 1993 से 96 तक वो 2 वज़राए आज़म मोइन कुरैशी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो है वो साथ मिलिट्री सेक्रेटरी की हैसियत से भी काम किया। और 2004 से 2006 तक चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टील बोर्ड रहे। फिर मुस्तफ़ी हो गए। क्यों मुस्तफ़ी हुए ये भी उनसे बात करेंगे। ज़्यादा देर नहीं लेता, जनाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, जो दिफाई तजिया निगार भी हैं और लोकल अखबार में अपना कॉलम भी लिखते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर, बाकायदा जो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, चूँकि आपका जो ताल्लुक़ है वो एक फ़ौजी बैकग्राउंड से है। आपके ख़ानदान में भी आपके जो है वो वालिद साहब भी फ़ौज से मुंसलिक थे, आप भी गए। पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्दी का मसला है, और बहैसियत एक फ़ौजी आप बेहतर जान सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। उसामा बिन लादेन को आप क्या समझते हैं, कौन थे वो? वो एक मुजाहिद थे, वो एक दहशतगर्द थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया आपके चैनल पे आने का। देखें, पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, बहुत सी चीज़ें उठती रहीं। सही। उसके अंदर ये जो मिलिटेंसी वाला मसला है, ये ज़्यादा ज़ोर उस वक़्त पकड़ा है इसने जब 9/11 के वाक़े के बाद। सही। उससे पहले भी इक्का दुक्का था, लेकिन ऐसे नहीं थी कि खुद कुछ धमाके हो रहे हों और ये सेक्टेरियन किलिंग के ऊपर जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और ये हम एक्चुअली जब ये वेस्टर्न पावर्स का ध्यान इस रीजन की तरफ गया और इन्होंने ये समझा कि हम जाएंगे तोरा बोरा पे गोले शोले बरसाएंगे तो अफ़गानिस्तान हमारी जेब में आ जाएगा, फिर हम बगदाद चले जाएंगे, वहाँ तेल के कुएँ हैं, उनको काबू करेंगे और मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस कंबल ने ऐसा पकड़ा कि जान छोड़नी मुश्किल होगी, छुड़ानी। तो रिज़ल्ट वाज के बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई है। पाकिस्तान में लोग खुश नहीं थे कि आपने एक पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में, जहाँ आपकी एक दोस्त हुकूमत थी जिसको आपने तस्लीम किया होगा, उसके एम्बेसडर को आपने इनके हवाले कर दिया और वो बाद में बेगुनाह साबित हुआ, जो कि डेमोक्रेटिक नाम के ख़िलाफ़ हो। फिर आपने अपने एयरपोर्ट, अपनी बंदरगाहें, अपना वो दिया, और साथ ड्रोन हमले भी आप पे होते रहे। तो वहाँ एक मजहबी सोच को सामने रख के कुछ लोगों ने एक अपना नारा लगा दिया कि जी हम पाकिस्तान में शरीयत नाफज करने के चाहते हैं और ये सारे कुफार हैं और ये अमेरिका से मिले हुए हैं वगैरह वगैरह। इस तरह कुछ लोगों को तो उन्होंने गुमराह किया और पाकिस्तान की मजबूरियां नहीं देखी।
اور کچھ اس کے اندر امریکہ کی جو کارروائیاں تھیں جس نے مثلا ڈرون حملوں سے بے گناہ لوگوں کا قتل غارت یہ ہوا. کچھ فارن جو ایجنسیز ہیں وہ انوالو ہو گئیں افغانستان پاکستان کے اس سیکٹر کو, تاکہ پاکستان کو وہ چاہتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں آپ کریں, ساؤتھ وزیرستان پہ حملہ کریں, پھر نارتھ پہ کریں, پھر یہ کریں. جو پاکستان نے تھوڑی بریک لگائی تو ان کا ان کو سبق سکھائیں, پھر فوج کو بدنام, آئی ایس آئی کو نہیں بدنام. سر یہ تو بالکل بات ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ یہ بڑا ریلیٹڈ ہے ہماری دہشت گردی جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں, اور اس پورے ریجن میں جو تباہی کا باعث بنے ہیں وہ اسامہ بن لادن تھے. شاید ایک بہانہ ہی ان کو ایک بہانہ یا ایک چیز بنا کے وہاں پہ ہوا. لیکن یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ فوج میں بھی رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً ایک دہشت گرد تھے؟ حالانکہ تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے, بہت سخت بھی سوال ہو سکتا ہے, لیکن یا مجاہد کی حیثیت سے آپ بحثیت فوجی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں جو آپ کو بیان کر رہا تھا نا, میں ایک آپ کو انوائرمنٹ بتا رہا ہوں, ایک ماحول بتا رہا ہوں جس کے اندر ہوا. یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور پھر میں اسامہ بن لادن کی طرف آتا ہوں, کہ یہ ایک ویسٹرن پاور اور امریکہ کی غلط سوچ تھی جس کی وجہ سے ہم دہشت گردی کے شکار ہوئے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 9/11 کے محرکات کیا تھے اور اسامہ بن لادن کون تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب سوویت یونین کا اٹیک ہوا افغانستان کے اوپر, تو وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے ایک تو امریکہ انٹرسٹڈ تھا چونکہ کمیونزم کے خلاف لڑ رہی تھی, ایک پاکستان انٹرسٹڈ تھا بیکاز پاکستان کے وہ بلوچستان کو کھا پی کے نیچے وارم واٹرز کی طرف جانا چاہتے تھے. تو ہمیں یہ دونوں چیزیں پسند, تو ہمارے جو میوچل انٹرسٹس ہیں قومی وہ کو انسائڈ کیے تو ہم لڑے. اس وقت یہ اسامہ بن لادن اور حقانی گروپ اور یہ وہ, ان کو کس نے ٹرین کیا اور سپورٹ کیا؟ ویسٹ نے کیا. اور پھر جب ختم ہوا, جب سوویت نکل گئے, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ پھر یہ بیٹھ کے ساٹ اٹھ کرتے اور یہ اسامہ بن لادن جیسے لوگ جو انہوں نے امپورٹ کیے ہوئے تھے یہ اس خطے سے نکل جاتے اور یہاں امن رہتا, لیکن ایسے نہیں ہوا. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کچھ کرتے, پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹ لگا دی اور ہمیں اپنے حالوں پر رحم و کرم پہ لیا. اسامہ بن لادن پھر افغانستان میں رہا. اس کی جو اچھا پھر یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا, اس میں سارے عرب لوگ 19 کی 19 انوالو تھے, نہ افغانستان نہ پاکستان. اسامہ بن لادن کو جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کو نکال دیں یہاں سے, تو افغانستان کی حکومت نے کہا کہ آپ اس پہ الزام بتائیں, آپ اس کی کو پروف دیں تو ہم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے ملکوں میں تو جو مرضی کریں. اسامہ بن لادن یا اگر اس کی تنظیم یہ جو کہتے ہیں القاعدہ بھی ہے, تو یہ تو نہ افغانستان کے لیے ٹھیک تھی نہ پاکستان کے لیے ٹھیک تھی. However, کسی دوسرے ملک کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پروف کے بغیر جا کے وہ کسی کو قتل کر دے کہ نہیں یہ وہ ہمارے اس کھاتے میں انوالو تھا, جیسے ڈرون میں وہ کر دیا. تو اس لیے میں اسامہ بن لادن کو دہشت گرد بھی نہیں کہنا چاہتا, اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بڑا پائس اور بڑا ٹھیک بندہ مجاہد بندہ تھا جس نے یہ کیا وہ یہ سوال اس لیے کیا گیا, یہ ریلیٹڈ ہے جو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی ہے اس میں بھی یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں, اور ایبٹ آباد کا جو وہ آپریشن ہوا تھا اس سے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے, اور انٹیلیجنس پاکستان کی جو ہے وہ بڑی پاورفل ہے اور بڑی اس کو بڑا انٹلیکچولی دیکھا جاتا ہے ساری دنیا میں. لیکن کیسے ممکن ہے کہ ایک اسامہ بن لادن جو دنیا میں ایک نٹوریس اپنی حیثیت رکھتا ہے, اور پاکستانی فوج جو کہتی ہے کہ جی اس کو ہم اگر مل گیا تو ان کے حوالے کریں گے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بالکل فوج کے ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں آتی ہیں نا, ایک میرے جیسے کامن شخص میں کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی. ایک تو یہ کہ فوج چونکہ بہترین فوج ہے ہماری, پاکستان دنیا بھر کی فوجوں میں ایک نام ہے, اس کی مرضی سے آئی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے پتہ نہ ہو اور اسامہ بن لادن وہاں پہ بیٹھ جائے. دوسری اگر یہ نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ, تو پھر ہمارے جو حکومتی ادارے یا ہمارے انٹیلیجنس ہیں ان کی اتنی نیگلیجنس کہہ لیجیے, یا ان کا اتنا وہ ہے کہ نااہلی کہہ لیجیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ بالکل کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا جو ذہن میں کیوری آتی ہے وہ بالکل ٹھیک آتی ہے, لیکن آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ازمپشن غلط ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو پتہ ہی نہ اور اسامہ بن لادن پاکستان میں ہو. یہ ہو سکتا ہے, دس از ویری مچ پاسبل. 18 کروڑ کا ملک ہے اور تقریباً 2500 کلومیٹر ایک طرف باؤنڈری ہے, دوسری طرف ہے,
آپ یہ دیکھیں کہ یہ 9/11 ہوا یہ تھا. عام آدمی تو نہیں تھا نا سر، یہ تو بڑا دیکھیں میری بات سنیں، میں سمجھ گیا عام آدمی تو نہیں تھا، لیکن ایون دین پیپل کنسیل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں 9/11 جب ہوا تو 19 لوگ، وہ عام آدمی نہیں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جہازوں کو اڑا کے وائٹ ہاؤس پہ بھی گئے، ادھر بھی گئے. ان کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ کیا تھا؟ 19 آدمی تھے. اور آپ ٹیکنالوجی اور ان کی انٹیلیجنس کا کمپیریزن کرو تو یہ خود انہوں نے کروایا. میرا مطلب ہے کہ اگر 19 بندوں نے آ کے جہاز مارے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان، یہ آپ کو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہو بھی سکتا. نمبر 2، اسامہ بن لادن میں بھی امریکہ کی نگاہ کے اندر موسٹ وانٹڈ کرمنل، اور اس کو قتل و غارت کر دو. پاکستان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، پاکستان اس خطے میں رہتا ہے. اسامہ بن لادن نے پاکستان کو تو کچھ نہیں بگاڑا. میں نے اسی لیے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ مے بھی امریکہ کے لیے یہ ہو کہ اسامہ بن لادن دنیا کی کسی جگہ پہ ہو اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کنسنٹ کریں. پاکستان کی ISI بارڈروں پہ دیکھ رہی ہے اور اندر پولیس ہے، اور وہ ہے سسٹم کے اندر. وہ ہر گھر کو چھان تو نہیں رہے کہ کون سا بہت سے اور طالبان ادھر یہ وہ وہاں سے پکڑے گئے نا، اور کچھ نہ کچھ کر کے جو انٹیلیجنس کی مینز ویسٹ کے پاس ہے وہ پاکستان. دوسری یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم تعاون کے لیے تیار تھے کہ جو بھی ہو، ہم اپنے علاقے کے اندر ایسے بندے کو نہیں آنے دینا چاہتے جس کے اوپر اس طرح کے وہ جو الزامات ہوں. تو اس لیے یہ بالکل ٹھیک بات ان کی assumption نہیں کہ ہمیں پتہ ہوگا. یہ انہوں نے پورا زور بھی لگا لیا، کمیشن نے بھی دیکھا ہے. ایون امریکہ بھی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو یہ پتہ تھا اور وہ ادھر تھا. اچھا چلو ایک اور بات ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، اس چیز کو ایک طرف رکھ دیجئے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی، جس طرح پہلے بھی کہا کہ ہم تو ڈیپینڈ ہی اپنی فوج پہ کرتے ہیں، اور فوج ہماری ماشاءاللہ، جو میرا خود تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ منظم اور کتنے انٹیلیجنس. اب اس چیز کو اوپر چھوڑ بھی دیا جائے تو 3 گھنٹے سے زیادہ وہ آپریشن ہوتا ہے، جو ہیلی کاپٹرز آتے ہیں افغانستان سے اور پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں. کیا پھر یہ وہی 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت، ہماری افواج پاکستان اور جو خفیہ ادارے ہیں، ان کو اس آپریشن کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا؟ اگر نہیں تھا تو 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک، اس سے زیادہ عرصہ ہوا وہ وہاں سے آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو مار کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ہماری افواج جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ انٹیلیجنس اداروں کو، حکومت کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پہ ہم کیا ایک، اگر یہ چیز اگر نہیں سیکیور تو ہماری سرحدیں کیسے پھر سیکیور رہ سکتی ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کل انڈیا ہم پہ حملہ کر دے گا اور ہماری افواج جو ہیں وہ بڑی کریں گی اس کا ڈیفینس؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں، پاکستان کے 2 بارڈر ہیں، ایک مشرقی سرحد ہے انڈیا کے ساتھ اور ایک مغربی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ. انڈیا کے ساتھ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ ایک ایکٹیو بارڈر ہے جو فلی کورڈ ہے، ریڈار سے کورڈ ہے، اور آپ چوکنے ہیں. ان کے جہازوں پہ نظر ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے، ان کی ہمارے جہازوں پہ نظر ہوتی ہے. وہ سری نگر کے علاقے میں بھی پھرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہمارا جہاز اگر لاہور کے ایریے میں جتنے ہیں ان کو موومنٹ پتہ ہوتی ہے. ویسٹرن بارڈر جو ہے ہمارے ایک دوست ملک کے ساتھ ہے، افغانستان. اور وہاں جو ابھی نیٹو کی فورسز اور امریکہ ہیں، یہ ہمارے اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، پاکستان کے الائز ہیں. اور ان کے لیے ہمارے ایئرپورٹ، ہماری ہوائی راستے، زمینی راستے، بارڈر، یہ سب کھلا ہوا ہے. یہ چکلالہ سے اڑتے ہیں تو اومنی بس سروس جیسی چلتی ہے نا، ایسے باگرام گیا، باگرام سے سامان اٹھایا، چکلالہ آیا، چکلالہ سے کوئٹہ گیا، کوئٹہ سے پھر کندھار گیا، کندھار سے واپس آیا. تو لیفٹ کے اوپر کوئی ریڈارز وغیرہ کا، یا آپ ریڈارز ڈیولپ کرتے ہیں جہاں تھریٹ اورینٹڈ آپ کو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ان کوریڈور، چونکہ نو بڈی کین افورڈ، غریب ملک تو کر ہی نہیں سکتے کہ ریڈاروں کو آن کر کے ہر وقت چوکنے رکھو. تو اس لیے یہ ایک تو یہ ہوا کہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر وی ڈیڈ ناٹ ایزیوم کہ امریکہ از اور اینیمی. we assumed کہ they are friend, we are providing them everything and they are there and we never expected کہ وہ ہمیں stab کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی یہ جہاز لو فلائی کر کے آئے، لو فلائی کر کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے جو کہ ریڈارز پک نہیں کر سکتے. ہمارے ریڈارز نہ لو لیول نہ ہائی لیول وہ افیکٹو تھے ہی بھی نہیں وغیرہ. ہوویور یہ کہ انہوں نے ریفیول بھی کیا اور یہ وہاں آ گئے. ابھی جو انٹیریئر کے اندر کوئی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ پولیس، لوکل انٹیلیجنس، یہ لوگ کرتے ہیں جو ان کا وہ کام ہوتا ہے. ادھر آ کے ان کا وہ آتے ہی جہاز کا کریش ہو گیا
جس کو اٹھانا چاہتے تھے ایک جہاز وہ ہاں، گر گیا، جی۔ دوسرے کو انہوں نے کیا، قتل و غارت کی، تو 3 گھنٹے کی بات نہیں تھی، لمیٹڈ پیریڈ تھا. بٹ ایون دین ہم نے ایز این انالسٹ، ایز اے سیکیورٹی کا ایکسپرٹ، ڈیفینس کے لوگوں سے ہم نے کہا یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے، پولیس کا فیلئر ہے یا بڑی مطلب انٹیلیجنس کی بڑی ایجنسیوں کا فیلئر ہے، فیلئر پاکستان کا ہے. مان نمبر لیا کہ 2 وہ الائز تھے، لیکن یہ جا ان سے بھی تو تھوڑا نمبر سا 2 بندے رہنے چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، ہمیں یہ اور یہ جو اس کا سسٹم ہے سارے کو، جہاز اندر آئے اور یہ اتنی کارروائی کرے تو اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوئی ہے، اور اس کے اوپر افواج پاکستان کی قیادت نے بھی مانا ہے کہ جی یہ ہم نے تقیہ غلط کیا ہے ان کے اوپر، اور پھر ہوا. تو اس لیے یہ بھی ایک فیلنگ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے اجازت لے کہ وہ اندر آئے تھے اور اندر اس کو مار کے تو لے جائے. یہ کریڈٹ اگر لینا ہوتا تو پاکستان خود لیتا کہ وہ کر کے. تو اس لیے اس میں پاکستان کا یہ بہت بڑا سٹگما تھا. اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت ایک فوجی کے کہ یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی یا ایک پاکستان کا فیلئر کہہ لیجیے، جی بالکل. لیکن دوسرے دن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کو گریٹ وکٹری کے نام سے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی بھی اور امریکہ کی بھی. تو اس کو آپ یہ بڑی ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی کہیں نا پریزیڈنٹ کو، ابھی وہ کہے کہ جی گریٹ وکٹری تھی یہ. پریزیڈنٹ نے تو سوچے سمجھے بغیر، اف زرداری واز دی پریزیڈنٹ تو یو نو وٹ از ہز کیلیبر. تو وہ تو، اور یو نیور نو کہ مطلب ہے کسی کنائیونس کے تحت وہ کیا ہو، لیکن بغیر سوچے سمجھے آپ وہ کر دیں، سیکیورٹی ایجنسیز کو اعتماد میں نہ لیں تو آپ کو پھر وہ تھوکا ہوا چاٹنا پڑتا ہے. تو ابھی بعد میں کمیشن بنا، سب کچھ ہوا، یہ ہوا، تو اس کمیشن نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑی گریٹ کامیابی ہو گئی ہے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی وہ جو کم علمی اور یہ جو اسٹیٹ کرافٹ سے ناآشنائی اور نو تجربے کی بنیاد کے اوپر ایسے ہی کرنا. اچھا جی پکڑا گیا، ویری گڈ. پھر اداروں کے میں جو اعتماد بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ دیکھو نا، پہلی بات پریزیڈنٹ کو یہ کرنی چاہیے تھی کہ بلانا چاہیے تھا ساروں کو کہ کیا ہوا ہے، اینڈ یہ اس کو کیا کدھر انفارمیشن تھی، کیا فیلنگ ہے. اینڈ دین ہی ہیڈ دی اتھارٹی ٹو سیک سرٹن پیپل. ہی شوڈ ہیو سیڈ اوکے تمہاری ادھر ذمہ داری ہے، سول میں یہ ہوگا، ملٹری میں یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. چلیے ایک اور طرف آتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے آپ کی نظر میں، چونکہ آپ پاکستان کی فوج میں بھی آپ نے تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ سرو کیا ہے. اب آپ ماشاءاللہ بعد میں اس کی طرف بھی آئیں گے کہ آپ سیاست میں بھی اب عملی طور پہ داخل ہو چکے ہیں. تو خارجہ پالیسی پاکستان کی جو ہے وہ، اس میں پاکستانی افواج یا اسٹیبلشمنٹ کا کس حد تک رول ہوتا ہے؟ دیکھیے، خارجہ پالیسی کسی ملک کی بھی ہو، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا اور آرمڈ فورسز کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. ان کے اپنے، ان کی میجر ان پٹ ہوتی ہے. آپ پریزیڈنٹ آپ امریکہ کے لے لیں، اوباما کی ہر سپیچ، ہر ڈیو کوارڈینیشن ہوتا ہے. فارن آفس، فائنانس منسٹری، انٹیریئر اینڈ سیکیورٹی، اور یہ جتنا مڈل ایسٹ میں آگے پیچھے، چونکہ اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہوتی ہیں نا. اور افواج پاکستان کسی ملک بھی افواج کی طرح ایک حکومت کا ایک امپارٹنٹ آرگن ہے، اس کو اگنور ہی کوئی نہیں کر سکتے. ابھی آئی ایس آئی بھی آپ کا جو انٹیلیجنس کرتا ہے وہ ان کو سی آئی اے ڈومینیٹ کرتا ہے ہر چیز. کئی فوج کو بھی نہیں پتہ ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں ان کو. تو اس لیے ہوتا ہے. لیکن پاکستان پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے، یا بہت سے لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سیویلین کو تو کام کرنے ہی نہیں دیتے، جو کچھ کرتے ہیں فوج والے کرتے ہیں، ان کی فارن پالیسی. ایک بڑا پرسیپشن ہے نا، بڑا پرسیپشن ہے. اچھا، اس میں بھی پارشل صداقت ہے. صداقت یہ ہے کہ اگر تو ہونا ایفیکٹو قسم کا پرائم منسٹر اور دیانتدار قسم کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو اپنی طرف سے اسٹرینتھ کے ساتھ اور اس کا ویژن ہو اپنا، تو وہ تو کہے گا اوکے آرمڈ فورسز کے لوگ آئیں، اپنا ویو پوائنٹ دیں. واٹ ڈو یو سے؟ آپ کی 10 ریکمنڈیشنیں ہیں، یہ 7 ٹھیک ہیں، 3 سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، فائنلی پالیسی یہ ہوگی. ایوری بڈی لسن. لیکن اگر ویک لوگ ہوں، ابھی آپ دیکھیں بس ذوالفقار علی بھٹو واز این ایفیکٹو پرائم منسٹر، اس سے پہلے فارن منسٹر بھی تھے. نو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ٹکا خان سے پوچھ کے فارن پالیسی بناتے تھے اور چائنا گئے اور رشیا کے ساتھ بات کی اور یہ کی وہ کی. وائی؟ بیکاز ہی نیو ہمسیلف. اور افواج پاکستان کے لوگ اس حد تک ہی ہیں جس حد تک ہے. لیکن اگر آپ ادھر یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہوں یا پرویز اشرف صاحب ہوں یا کوئی ویک پرائم منسٹر ہوگا اور وہ اپنا کام نہیں کریں گے اور اپنی ٹیم میں بندوں کو ٹرین نہیں کیا ہوگا، فارن آفس میں پروفیشنل لوگ نہیں بٹھائے ہوئے بلکہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹیں زیادہ کی ہوئی ہیں، ان پٹ نہیں ہے،
تو آپ کی اپنے اندر ویک ایریاز ہے تو پھر تو کہ یار ان سے پوچھو کیا کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ نارملی جب وزیر اعظم کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو بلا کے کہتی ہے کہ یہ دیکھو یہ کام تمہارے ہیں, ان پہ تم کرو, اور یہ جو سلسلہ ہے جو فارن افیئرس کے معاملات ہیں یہ ہم سے کنسلٹ کیے بغیر نہیں, بلکہ ایک ان کی یہ ایک زیادہ اس طرح کی کوئی اس طرح یہ سینیکل لوگ ہیں جو ایسے کہتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی پرائم منسٹر جو الیکٹ آ کے آتا ہے, ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں نا, تو جا کے کوئی کہے نا کہ جی یہ آپ کا ڈومین ہے تو یہ میرا ڈومین ہے, آئی ایشور یو he will leave the office and he will say no, جو کیبنٹ کہے گی جو میں کہوں گا وہ ہوگا, لیکن وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنی جیب میں رکھے گا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو ادھر کرے گا, انٹیریئر کو ہوگا چاہے نثار صاحب ادھر آئیں مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, آرمی کو کہیں گے اچھا جی آپ کراچی میں میٹنگ کی, وہاں آرمی کا چیف بھی آئی ایس آئی بھی اسی طرح ہی لیڈر کرتا ہے نا, جہاں جہاں کرنا ہے. ادھر آپ کا جو کامرون صاحب ہیں یہ کوئی میٹنگ کریں گے ساروں سے کنسلٹ کریں گے, اوباما صاحب مڈل ایسٹ میں جائیں گے سب سے کریں گے, لوکل کمانڈر سے بھی کریں گے, لیکن اٹ ڈیپینڈز آن دی لیڈر, دی چیف ایگزیکٹو. لیکن افواج پاکستان یا چیف آف آرمی اسٹاف کا جو پاکستانی سیاست ہے اس میں کس حد تک انٹرفیئرنس آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک کوئی ہے یا بالکل نہیں ہوتی. دیکھیں میں چونکہ ایک میرا تجربہ ہے اور میں نے یہ چاروں مارشل لا دیکھے ہیں, افواج پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی اور سیاستدانوں کی افواج کے مسائل میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی. چیف پرائم منسٹر چٹ نہیں بھیجتا کہ اس بندے کو میجر جنرل بنا دیں, اس کو لیفٹنٹ, وہ ابھی ایسی سفارش ہے تو وہ افسر وہ سفر کرتا ہے, افسر سفر کرتا ہے, ورنہ مطلب چیمہ چٹھا فلانا یہ وہ نہ برادری دیکھی جاتی ہے نہ سیکٹ دیکھی جاتی ہے, نہ کچھ پرووینل نہ لسانیت, نتھنگ. فوج ایک بہت پورٹنٹ ادارہ ہے اور اس کے مطابق یہ وہ سارا کام چلتا ہے, تو اس لیے کوئی بھی ڈکٹیٹ نہیں کرتا. اور جو سول سائیڈ ہے آرمی ہے وہ سول کو یہ نہیں کہتی کہ آپ فلانے کو یہ کریں, لیکن کئی فوج کے جو جرنیل تھے کمانڈر بنے تو انہوں نے جمپ لگا کے ادھر گئے, آئین کو وائلیٹ کیا, قانون کو وائلیٹ کیا, اور جب جی ایچ کیو کی دیوار سے پھلانگ کے باہر نکل آئے تو وہ سیولین بن گئے. لیکن اس سے ادارے کی بدنامی ہوئی کہ جی آپ کے افواج پاکستان کا رول اپنی سرحدوں کی حفاظت ہے, ملک کے اندر یکجہتی کے لیے لوگوں کو مطلب ہے اپنی پروفیشنلزم کو لے کے آنا ہے. ان کا کام بالکل نہیں ہے انوالومنٹ ہوتی, جو مرضی ہے ادھر ہو. یس وہ حکومت کے اس کے اوپر ہے, ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی آفاقی آفتیں ناگہانی چیزیں آتی ہیں ان کے لیے کرتے ہیں, بٹ ادروائز انوالو ہو کے ہم نے تجربہ کر لیا, دنیا میں کر لیا. امریت نہیں پے کرتی, لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جو حکومت میں آئے وہ سمجھیں کہ ابھی فوج تو نے آنا نہیں ہے تو جو لوٹ مار ہے وہ کر لو, وہ پھر ان کا انجام بھی خراب ہوگا. اچھا, آپ نے اپنی زندگی کا ایک خطیر حصہ جو ہے نا وہ فوج میں گزارا ہے, آپ فوجی زندگی دیکھی ہے آپ نے, اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جو ہے وہ سیاست میں بھی, عملی سیاست میں بھی آ گئے. آپ سیاست میں آپ آ کے آپ کو کیسا لگا؟ فوجی زندگی اور سیاسی زندگی میں کوئی قدر مشترک ہے یا ان میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فوجی زندگی تو بڑی اچھی زندگی ہے. میں نے آپ نے جیسے اپنے پریمبل میں کہا, میرے والد صاحب دوسری جنگ عظیم میں تھے اور میرے گرینڈ فادر ان کو آرڈر آف برٹش امپائر ملا تھا فرسٹ ورلڈ وار سے بھی پہلے, تو او بی ای تھے وہ. اور یہ ہماری افواج کی زندگی بڑی دیانتدارانہ زندگی ہے, بڑی پاکیزہ زندگی ہے. ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں اپنی جان آپ ہتھیلی پہ رکھ کے آگے جاتے ہیں ملک کے مفاد کے لیے, اور آپ اس کی کمپنسیشن میں تھوڑا سا آنریریم لیتے ہیں, وہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی جان قربان کرنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ایک تو وہ بڑا اچھا ٹائم سے ہر چیز ہوتی ہے. سیاست ایک مختلف بال گیم ہے, اور خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس میں بہت گند اور غلاظت بھی ہے. یہ ایک بڑا پاکیزہ پروفیشن ہے. ادروائز آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے طور کے اوپر پالیٹکس کی. جب صلح حدیبیہ ہوا وہ رک گئے, مکہ فتح کرنا تھا, ان کی اپنی ایک بصیرت تھی, سوچ تھی, اس غزوے میں ایسے لڑنا ہے, اس میں ایسے لڑنا ہے, اور کیسے انہوں نے بجائے بغیر میجر وارز لڑ کے تو قتل و خون ہونے کے تو مکہ فتح کر لیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا, لیکن اس میں بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیانتدار صاف آنیسٹ بندے سیاست میں نہیں آ سکتے. وہ میں یہ کہتا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ واٹ یو جوائن, it is what you bring along with you in terms of honesty, integrity, efficiency,
کمٹمنٹ. تو ہم تو فورم پہ آ گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا ہونا چاہیے, باقیوں کا آپ فکر نہ کریں. تو اللہ کے کرم سے آئی ایم شیور آئی ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ. سر جیسے میں نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں بھی کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان اس وقت مسائل میں گھرا ہوا ہے, جس طرح سے بجلی, پانی, گیس, دہشت گردی اور بہت سارے اور مسئلے ہیں, ان میں گھرا ہوا ہے. اور یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہے کسی ایک مسئلے سے, ایز فار ایز آئی تھنک کہ اس مسئلے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ کہہ سکتے ہیں, مسائل کی ماں کا کہہ سکتے ہیں, مسئلہ کشمیر. آپ 1979 سے 84 تک آپ جو ہے وہ گریڈ 1 اور 2 اسٹاف آفیسر GHQ ڈیکوریٹ رہے ہیں, اور اس میں مسئلہ کشمیر اور آپ دوسری چیزوں کو, سیاچین گلیشیئر وغیرہ کو دیکھ. مسئلہ کشمیر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر پلان کیا ہے بحیثیت ایک آرمی آفیسر, چونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ مسئلہ کشمیر آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے یا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بدقسمتی تھی کہ جب یہ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تو کشمیر والی چیز کو ان ریزالوڈ رہنے دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ہماری انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں. کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے یہ نارمل مسئلہ نہیں ہے جیسے چین اور جاپان میں جزیروں کا جھگڑا ہے یا تیوان کا مسئلہ ہے جی کہ اس کے ہوتے. یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. ہمارے 5 دریا کشمیر سے نکلتے ہیں. کشمیریوں کو اوور ویلمنگ میجارٹی مسلمانوں کیا, اور حق خود ارادیت کا وعدہ نہ صرف یونائٹڈ نیشن نے کیا بلکہ انڈیا کے پرائم منسٹر نہرو نے اپنی ٹیلی گرام میں ان رائٹنگ کیا کہ میں آپ سے نہیں پوری دنیا سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ رائٹ ملے گا کہ آپ کیسے کدھر رہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کشمیر کے مسئلے کو انڈر دی کارپیٹ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. کوئی لیڈر ایسا نہیں کہ جو کہے اچھا جی مکا کر لیتے ہیں, آپ ادھر رہیں ادھر رہیں. یہ ایک سور پوائنٹ ہے. دیٹ از وائی وی سے. لیکن پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے 9/11 ہوا ہے کہ مسئلہ کشمیر کچھ سرد خانے میں چلا گیا ہے. شاید بہت سارے اور مسائل, دہشت گردی کا مسئلہ اتنا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستانی افواج کو زیادہ اپنا جو ہے فوکس اس طرف کرنا پڑ گیا, اور مسئلہ کشمیر جو ہے ایک بیک سٹیپ ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, جب اور ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ اوور ٹیک کر جاتے ہیں. آج کل ابھی سیریا اور ایجپٹ کے مسائل ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیلسٹائن کا مسئلہ اگر بیک پہ ہے تو وہ سیریس نہیں ہے. صحیح فلیش پوائنٹ تو وہی ہے نا, فلسطین کے مسئلے کو حل کریں گے تو وہاں جو آگ مڈل ایسٹ میں لگی ہے بجھے گی. پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی پریزیڈنشل کمپین میں یہ کہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی فلیش پوائنٹ ہے تو کشمیر, کسی وقت جنگ یا ایٹمی جنگ کا خطرہ یا تباہی و بربادی ہے تو اس سے ہوگی. وجہ یہ ہے کہ مثلا ابھی ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے ڈٹرمنڈ ہو کے پوری ایفرٹ کے ساتھ کہا کہ وہ کرو. منموہن سنگھ صاحب بھی انکلائنڈ ہے, آلدو ادھر BJP اور RSS اور فلانا یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بالکل نہیں, جو ایک اینٹی مسلم ہیٹریڈ ہے وہ وہاں ہے. تو ایون دین دے وانٹ ٹو ڈو بیٹر ریلیشنز. اس میں اس سے پہلے یاشا کا مختلف ٹی وی چینلوں پہ چلتا رہا. لیکن یہ جو دانشور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ بنیادی مسئلے کشمیر اور پانی کے مسئلہ پاکستان کا ہے, وہ ہمارا لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہے. آپ کے دریا سکھا دیں تو یہ انڈس ویلی سویلائزیشن تو ادھر ادھر تو سب ہوتے ہی, اور یہ ممکن نہیں ہے. تو انڈیا اس کے اوپر ڈیمز بنا رہے ہیں, 62 ڈیمز بن رہے ہیں. یہ سیریس ہوتا رہا ہے. دیکھیں انرجی پہ اور واٹر شارٹیجز پہ وار ہو جاتی ہیں, تو آپ باقی تو کشمیر کو بھی الگ رکھنے کس طرح سے اس مسئلے کو, چونکہ بہت سارے میں نے کہا نا کہ کتنا ہم اپنا بجٹ جو ہے وہ ہم صرف اور صرف اپنے ڈیفنس پہ لگاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں جو آپ دیکھیں تعلیم کا ریشو, اسی وجہ سے اتنا ہم بجٹ ادھر نہیں لگا سکتے, صحت پہ نہیں لگا سکتے, چونکہ ہمارا ایک دہرینہ مسئلہ بنا ہوا ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے. اس کے لیے ہماری افواج اور ہمارا بہت سارا بجٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا حل؟ ہمیں اپنی ایجوکیشن کے لیے تو بجٹ ضرور چاہیے, اور ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے بھی چاہیے. لیکن ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ تب ہوگی جب آپ سروائیو کریں گے ایز اے اسٹیٹ. اور اگر آپ کا پانی بند ہو کے آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سر کے اوپر ایک خطرہ ہے جس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی ہمارا ہے. تو کسی وقت اگر انڈیا اس پہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو اٹوٹ ٹنگ ہے اور اس کو بھی ہمارے پاس دے دیں,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خطرات ہیں. تو کشمیر کے مسئلے کا حل ضروری ہے. اینڈ آئی ایشور یو کہ میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ ٹاپ پہ ہے, بٹ ہی وانٹس کہ بیٹر ریلیشن کر کے کانفیڈنس گین کیا جائے, اور پھر ہم اس مسئلے کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم دونوں ممالک اپنے اپنے مفاد میں کیا کر سکتے ہیں. اور دونوں ممالک جو ہیں وہ کن بنیادوں پہ تعلقات استوار کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب بھی کوئی ایک نیا سسٹم چلا ہے, کوئی ان دونوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی, تو کیا ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم روڑا اٹکا گیا. تو یہ کوئی تیسری قوت, سب سے پہلے یہ کہ تیسری قوت ہے کیا, وہ کون سی قوت ہے جو ان دونوں ممالک کو قریب آنے سے روکتی ہے, اور پھر کن بنیادوں پہ ہم یہ تعلقات استوار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے نا, اس کو اگر حل کرنا ہے تو بال جو ہے وہ انڈیا کی کورٹ میں, انڈیا کے پاس ہے جو قبضہ کیے ہوئے ہے. انڈیا بڑا ملک ہے, انڈیا کی اسپائریشنز ہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ اکنامک پاور بن کے ابھرے, وہ سیکیورٹی کونسل میں سیٹ چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جھگڑوں اور فساد سے تو نہیں ہو سکتی. آپ کو یہ سیکنڈلی انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں, پلس یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں. تو تیسری قوت اگر ہے تو وہ انڈیا میں ہے, پاکستان میں کوئی نہیں ہے. پاکستان میں تو دیکھیں, وائی شوڈ دیٹ ہیپن. پاکستان کی فوج پہلی انڈیا کی فوج سے 3 گنا چھوٹی, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو مینٹین کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے, چونکہ جو تقریباً 18% بجٹ کا ادھر چلا جاتا ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. اور فوج کا سائز ڈٹرمن اپنی مرضی سے چیف ایگزیکٹو نہیں کرتا. اس کا بنیادی جو فیکٹر کنسیڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کو تھریٹ کدھر سے, جس طرح کی تھریٹ ہے اس طرح کا. مثلاً اگر نیوزی لینڈ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے تو ہاں فوج بہت بڑی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اگر بارڈر سیف ہیں, اور اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے اس ریجن میں جس میں پاکستان ہے, اور آپ کو آلریڈی توڑ کے 2 ٹوٹے کر دیا ہے انڈیا نے, اور اس کے بعد لوگوں کی بلوچستان پہ نظر ہے, کراچی میں پرابلم کر رہے ہیں, قبائلی بٹی میں اندر ایجنٹوں کا جال بچھا ہوا ہے, تو آپ کو سیکیورٹی کی فورسز کا ضرورت ہے. تو ہم وہ رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ لو, انڈیا سمیت سارے نیبر سے اچھے تعلقات ہوں. دنیا کی جو غریب ٹوٹل جو پاپولیشن ہے اس کا 1/4 ساؤتھ ایشیا میں ہے, اور یہ ان میں سے 50% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ تو ان کو تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے, پینے کے لیے پانی چاہیے. ابھی انڈیا کا بھی وہ ببل بسٹ ہو رہا ہے, یہ جو اکانومی والا ہے. اگلے دن ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مطلب ہے کہ جو روپیہ ہے وہ سنو ڈائیو نیچے کر رہے ہیں, اور اسی طرح ان کی جو باہر سے, بیکاز انہوں نے زیادہ انویسٹ کیے سروسز کے اوپر, پروڈکشن انڈسٹری کو نہیں بڑھایا تھا. تو یہ مسائل ان کے بھی ہیں. اور پھر موئسٹ اور نیکسلائٹس ملک کے اندر کتنے آدھے سے زیادہ سٹیٹس کے اوپر انہوں نے اپنا کنٹرول کیا. اچھا, سابق حکومت نے جو ہے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیا تھا, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے اور ان کے درمیان وہ تعلقات جس طرح ہونے چاہیے تھے وہ شاید نہیں ہو پائے. یہ جو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینا, یہ سیاسی خالصتاً سیاسی حکومت کا کوئی فیصلہ تھا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ صدر زرداری نے بغیر سوچے سمجھے وہ ایک گریٹ وکٹری کا نام دے دیا تھا, یہ بھی فیصلہ اسی طرح سے تھا, یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی صلاح مشورے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ موسٹ فیورٹ نیشن؟ میرا خیال ہے یہ بھی ایسے پری میچورلی کہا گیا. آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے یہ بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ہم فرسٹ سٹرائک نیوکلیئر کی جو ہے کیپبلٹی اس کو سرنڈر کرتے ہیں وداؤٹ اینی, بیکاز آپ کا ڈیٹرنس ہی وہ ہے. آپ کے ملک کو توڑنے کے لیے کوئی آئے گا تو آپ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں پہلے بم بھی گرائے تو پھر ہم کریں گے. نمبر 3 بات جو آپ کہتے ہیں نا موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس, سوچنا یہ ہے کہ ہم دینے کو تیار ہیں موسٹ فیورڈ نیشن. ہم اس پہ بھی تیار ہیں کہ وہ ٹرانزٹ ہم فیسلٹیز دیں, وہ سنٹرل ایشین ریپبلک سے بے شک انڈیا ٹریڈ کرے اور افغانستان سے بھی کرے. بٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹرائنگ ٹو ٹیل دیم از کہ آپ لیٹ سے ہم موسٹ فیورڈ نیشن کا ہو جاتے ہیں, آپ کے ٹریلے, ٹرک, کنٹینر چل رہے ہیں, اچانک پتہ لگتا ہے کہ سری نگر میں فوجیوں نے ریپ کیا ہے مسلمان عورت کے ساتھ, اور ایک اجتماعی قبر ملی ہے, اس میں اتنے بچے ذبح ہوئے ہیں, اتنے مسنگ پرسن ہیں, اتنے کے گردن کاٹ گئے ہیں. اسی دن وہ کنٹینر جل جائیں گے, کوئی گجرانوالہ کے پاس, کوئی واگا کے پاس, کوئی ادھر, اور پھر آپ ادھر کے ادھر آ جائیں گے. جیسے ابھی پیچھے ہوا کہ 5 انڈین سولجرز کی جی گردن کاٹ گئی ہے 5 کلومیٹر اندر. کس نے کیا؟ وہ الزام پاکستان کی فوج. کیوں؟ فوجیں اس طرح آئی بال ٹو آئی بال بیٹھی. اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ فوجوں کو پیچھے کریں,
آپ یونائٹڈ نیشن کو وہاں یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ انڈیا اینڈ پاکستان ان موگپ اسے کہتے ہیں, صحیح, اس کے 36 ممالک کے آبزرور موجود ہیں. انڈیا ان کو آگے نہیں آنے دیتا لائن آف کنٹرول پہ. نہیں ہم نے فیصلہ کر دیا یہی بارڈر ہوگا, آپ کا کوئی رول نہیں ہے. سری نگر میں وہ بیٹھے ہیں, آگے آنے کی یہ ابھی قتل ہوا ہے لوگوں کے گردن, تو ہم نے کہا ان کو بلاؤ اور انکوائری کریں کہ کیا پاکستان فوج انوالو ہے. ان کا نہیں ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان تو یہ پھر ون سائیڈڈ نہیں چلے گا. تو اس لیے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز اچھے ہو سکتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, پرووائڈڈ انڈیا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے, پاکستان کے وجود کو مانے, کشمیریوں کو ان کا رائٹ دے, ہمارا پانی کو نہ روکے, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ تو تجارت کریں, وہ کریں, ہماری انڈسٹری کمپیٹ کرے گی. دونوں ممالک جو ہیں وہ اب نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں, اور خطے میں تھوڑی سی بھی کوئی ہلچل جو ہے وہ پورے خطے کو جو ہے وہ بلکہ پوری دنیا کو ایک نیوکلیئر سسٹم میں الجھا کے رکھ سکتی ہے. یہ تو بھارت کو بھی اس کا ادراک ہوگا غالباً. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت جس طرح پچھلے دنوں یہ وہ سولجرز کا مسئلہ ہوا تو بھارت کے بہت سارے جو فوجی تھے یا دوسرے سیاستدان تھے وہ چاٹ دوڑنے کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ, تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ وہاں اس طرح کا جنون ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں خود سن رہا تھا انڈین ٹی وی پہ کہ ہماری قیادت نامرد ہے, یہ جائے پاکستان کو سبق سکھائے, یہ کرے وہ کرے. ان کو یہ پتہ ہے سبق کیسے سکھائے, مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ ویپنز ہیں تو پاکستان کے پاس بھی ہیں, اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم انوالو نہیں ہیں, پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے, ہم نے وہ کیے ہوئے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں میوچل ایک آپ انویسٹیگیشن کرا لیں. یونائٹڈ نیشن سے زیادہ کون سے کس کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ ایون دین, لیکن انڈیا کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے نا, چونکہ ابھی الیکشن آنے اگلے سال, ان کا اپریل میں الیکشن ہونے, ابھی سے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تول رہی ہے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ مودی کو وہ پرائم منسٹر بنائیں گے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خون سے, اور اس کو سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا, گجرات میں ہوئے. تو اگر اس طرح کی موومنٹ ہوگی, آئی ہوپ کہ وہاں سینر ایلیمنٹ انڈیا میں بھی ہیں بہت زیادہ جو امن چاہتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں. خراب ایلیمنٹ انڈیا میں زیادہ ہے, پاکستان میں بھی ہیں ایکسٹریمسٹ جو کسی طریقے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ادھر کرو وہ کرو, ان کو قابو کرنا پاکستان کا کام ہے. لیکن ہمارا احسان اپنی جنریشنز کے اوپر ساؤتھ ایشیا پہ یہی ہوگا کہ ہم امن سے رہیں, لیکن کشمیریوں کو اگنور کر کے یہ امن نہیں آ سکتا. صحیح. اچھا, کہا جاتا ہے کہ افواج کا جو مزاج ہے وہ نواز شریف صاحب کے میاں صاحب کے مزاج سے تھوڑا سا مختلف ہے. میاں صاحب جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو بڑے مطلب ماضی میں بہت سارے جو چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں بنی نواز شریف صاحب کی. آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا, تو یہ دونوں چیزیں کس طرح سے آپ نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا؟ کہ زیادہ تر یہ سوچا جاتا ہے کہ ایک فوجی جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں نہیں جائے گا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھو میاں صاحب کی فوج کے خلاف تو کوئی ایسی حکارت نہیں ہے. ہی انڈرسٹینڈس کہ مطلب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے بیسٹ ملازم تھے, انہوں نے ان کو فائنانس منسٹر بنایا یہ وہ, لیکن ان پرنسپل وہ کہتے ہیں کہ فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس میں ٹھیک نہیں ہے, وچ از اے رائٹ تھنگ. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں مثلا ابھی مسلم لیگ میں آیا ہوں تو پر اپنے نواز شریف صاحب کی پرسنالٹی اپنی جگہ ہے, چونکہ وہ اس کے لیڈر ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی موجودہ ہمارے پاکستان کے سیاسی افق پہ ہی از دی موسٹ ایکسپیرینسڈ اور منجا ہوا تجربہ کار ایک سینسیبل پالیٹیشین ہے. ایک تو وہ اینگل ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ جو میں شامل ہوا وہ یہ میں نے پارٹی کا منشور دیکھا ہے, اور میری ایک نظریاتی ہمانگی ہے مسلم لیگ کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ٹل آئی بریتھ مائی لاسٹ اپنے ملک کا ان احسانوں کا حق کچھ حد تک ادا کرنا ہے تو آئی مسٹ ورک اینڈ کنٹریبیوٹ کسی کیپیسٹی میں. تو مجھے ایک فورم اگر پولیٹیکل چاہیے جس کے اوپر میاں صاحب نے پرسنلی مجھے انوائٹ کیا, میرے ساتھ 1 گھنٹے کی میٹنگ میں انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ آپ کو, تو میں نے کہا بسم اللہ. اور اس لیے ہمارے اس کے اندر ہمارا جنرل قادر جو ہے منسٹر ہے اسی اس میں, اور فوج کے ساتھ ان کے کوئی ایسی. اچھا, اگلی جو بات میں پوچھنے جا رہا ہوں شاید اس کے لیے آپ تھوڑا سا مشکل ہو آپ کو جواب دینا. نہیں, آپ مشکل سوال پوچھیں. نہیں مشکل نہیں ہے, لیکن میں اسے وہ دوسرے پہلو سے بات کر رہا ہوں کہ آپ فوج میں رہے ہیں, آپ جنرل ہیں, ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہاں سے, اور اس کے علاوہ آپ ظاہر ہے اب آپ سیاست میں بھی آ گئے ہیں. 1999 میں جو کو ہوا اس وقت آپ فوج میں تھے,
اور اس وقت جو ہوا وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کو جو ہوا کیا وہ اس وقت کا صحیح فیصلہ تھا؟ اس وقت کے حالات ایسے تھے، ہونا چاہیے تھا، یا پھر جو میاں صاحب نے کیا تھا کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف جو اس وقت دوسرے ملک کے دورے پر ہیں اور ان کو سیک کر کے آپ دوسرے کو لائے، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھیں 1999 میں جب یہ ہوا تھا تو میں افواج پاکستان میں نہیں تھا، نہ میں کور کمانڈر تھا نہ میں پی ایس او تھا، لیکن میں ڈیپوٹیشن پہ گورنمنٹ کے نیچے تھا. میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک منسٹری، پرائم منسٹر تھے نا، منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے نیچے آتا ہے پی او ایف میں تھا، تو میں پی او ایف کا چیئرمین تھا، تو اس لیے میرا ڈائریکٹلی جی ایچ کیو سے یا ان سے واسطہ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انفارچونیٹ بات ہوئی. میاں صاحب نے جو آرڈرز نکالے وہ ابنارمل تھے آبویسلی، کہ ادھر سے چیف آرمی اسٹاف جہاز میں ہے تو آپ نے کیوں. ان کے پاس جو اپنی اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ ادھر سارا ارینجمنٹ ہوا ہے، فوج کو تیار کیا ہوا ہے، ٹیک اوور کی تیاری ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے ان کے اپنے ریزنز تھے. اور جب پرویز مشرف صاحب نیچے اترے اور انہوں نے آ کے اپنے ریزن دیے کہ دیکھو جی مجھے تو سیک، بٹ اگر آپ کو لیٹ سے کہ یہ غلط آرڈر پاس کیا انہوں نے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے وہ ٹیک اوور کی تیاری نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے آپ ثابت کر سکتے ہیں، ان کے پاس اپنے ثبوت ہیں کہ آپ نے کی ہوئی ہے، تو پھر نیچے اتر کے تو ہی شوڈ ہیو سیڈ لب بیک ٹو دی آرڈر آف دی ڈے اینڈ گو ٹو دی کورٹ اینڈ سے کہ جی یہ پرائم منسٹر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ مجھے یہ وداؤٹ شاٹ از ہی امپاورڈ ٹو ڈو اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، کیا وہ مجھے سیک کر کے دوسرے کو بنا سکتے ہیں؟ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے گل حسن صاحب کو ہٹا کے ٹکا خان کو بنا دیا تھا. تو مطلب ہے اس چیز کو اس وقت ہے یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس کے اوپر لیکن دوسری چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ پری پلان نہیں تھا تو آپ جہاز میں تھے تو پھر کیسے ساری فوج نے اوورٹیک کر لیا؟ جی مطلب یہ تو دیکھو نا اس کی مجھے ابھی اس انکوائری میں تو میں نہیں گیا، لیکن میں نے دونوں سائیڈوں کا ویو پوائنٹ بتا دیا ہے کہ ایک سائیڈ جس نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ آرڈینری چیف نہیں تھے، انہوں نے اپنی پلان کر کے نیچے، اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ جب ہوا میں تھے تو نیچے کام ہو گیا. تو لیکن وہ کہتے تھے کہ میں ایک فوج کا رہبر ہوں، میں ایک فارن ٹرپ پہ تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پھر نیچے آ کر انہوں نے کیا وہ چیپٹر وہاں کلوز ہو گیا جب کورٹوں نے ان کو ریگولرائز کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہہ دیا کہ اوکے. پھر ان کو یہ چاہیے تھا کہ 3 سال جو گزار لیے اس کے بعد پھر ایک کلین ایگزٹ بنا لیتے ود گریٹ آنر اینڈ ڈگنیٹی، اور ان کے ساتھ پورا اپروچما کر کے کہتے کہ جی اوکے آپ الیکشن کرائیں، فیئر کرا دیتے ہیں، آپ آ جائیں. انہوں نے پھر پرولانگ کیا 10-11 سال اینڈ دین آبویسلی اگین کمپرومائز کیا جس کی وجہ سے یہ این آر او ہوا. اور اس میں جو قتل کے مقدمے بھی تھے جن لوگوں کے اوپر درجنوں، وہ سارے چھلانگے مارتے آگے پیچھے عدالتوں سے فارغ ہو گئے. اچھا سر، یہ ایک اور چیز ہے کہ کراچی میں امن کے لیے فوج کو بلایا جا رہا ہے، تو آپ کیا اس سمجھتے ہیں کہ فوج کو جانا چاہیے؟ چونکہ سوات میں بھی تو فوج گئی تھی اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے جو کلین اپ کیا ہے، تو کراچی کے اندر جو دہشت گردی ہے کیا ہو جانا چاہیے؟ اگر فوج چلی جاتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ؟ اور دوسری یہ بات کہ ایم کیو ایم فوج کو جو بلا رہی ہے اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سازش کا عنصر ہے؟ دیکھیں فوج کو استعمال جو ہوتا ہے نا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب جو کہ فوج آپ کے پاس آخری ہتھیار ہے، آپ آخری ہتھیار پہلے چلا دو گے تو بات بنتی نہیں. نمبر 2، سوات مالا کنڈ کو کراچی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. کراچی ایک شہر نہیں ہے، ملک ہے، اور آبادی گنجان آباد، اور اس میں سارے وہاں کو دہشت گردوں کا وہ نہیں ہے. اس سے ڈی انڈکشن بھی نہیں ہو سکتی لوگوں کی کہ آپ وہ کریں. فوج کا بلانا جو ہے وہ آتپت اندیشی ہوگی. آپ کو اپنی پولیس کو ٹھیک کریں، اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنی انٹیلیجنس کو ٹھیک کریں، پولیٹیکل پارٹیوں کا، اور اکراس دی بورڈ کریں تو سچویشن کنٹرول ہو جائے گی. تو اس لیے فوج کو آلریڈی اسٹریچڈ ہے، ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، یہ وہ، اور اتنے بڑے شہر میں لیکن اتنے عرصے سے آپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، دیکھیں رینجرز بھی بھیجی ہوئی ہے، پولیس تو بالکل آپ دیکھیں ناکام ہے. وہ ناکام اس لیے ہے کہ ہم نے ناکام کر دیا، وہ سیاسی بھرتی ہیں وہاں کے لوگ ہیں اور وہ لوگ زیادہ پاورفل ہیں بنسبت پولیس سے، تو کیسے یہ تو کچھ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو یہ سوچنا ہوگا، اگر ان کو سیاست کرنی ہے تو وہ ہے فوج کے حوالے کرنا، تو سب سے اس کا مطلب آپ سرنڈر کر رہے ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کریں، جہاں تو آپ کو آرمڈ گن مین سامنے ہیں، جہاں فوج آپ کی کنونشنل آپریشنز کے لیے، تو یہ وائز نہیں ہوگا. آپ کو پوری فوج کی انٹیلیجنس کی بے شک سپورٹ ہو، سب کچھ ہو، لیکن ادھر ایسا ایم کیو اس کا مطالبہ کر رہی ہے. آپ دیکھیں انفارچونیٹ ہے کہ ایم کیو ایم
جب 92 میں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ایکشن ہوا تھا تو ابھی تک وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا، صرف ایم کیو ایم نہیں، باقی پارٹیوں نے بھی کیا ہوا. تو اس لیے یہ وائز بات نہیں ہے اور مسئلے کو ویسے حل کرنا چاہیے فوج کے استعمال کے بغیر. طالبان کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، یہ جو ہوئی ہے کل اے پی سی. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی تو مذاکرات ہوتے رہے ہیں، کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور کامیاب ہو سکتے ہیں، یا اس کا کیا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی ہے فائدہ اس کا؟ دیکھیں طالبان جو تو افغانستان میں ہے وہ تو مذاکرات امریکہ سے کر رہے ہیں اور وہ ہونے چاہیے اور طالبان کی بات سننی چاہیے. جو پاکستان کے اندر ہیں ان میں آپ کو کیرٹ اینڈ سٹک یوز کرنی پڑے گی. جہاں کو بات کرنا چاہتا ہے بسم اللہ اس سے بات کریں، بیکاز آپ کو ان سے بات سنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا، پوچھیں کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ آئین اور قانون پاکستان کو تو قربان نہیں کر سکتے. اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ عام ریزسٹنس ہے اور اس ایریا کو پاکٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہے، وہاں سے پبلک کو نکالیں اور اس کو نہیں. کلیئر کریں. جو طالبان جو ایک ایکسکیوز دیتے ہیں اس کا دہشت گردی کا جو کر رہے ہیں، وہ تو یہ دیتے ہیں نا کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ہماری جو حکومت ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ مذاکرات بھی کیے جائیں لیکن یہ جو ڈرون حملے ہیں ان کو پہلے فرسٹ آف آل روکا جائے؟ دیکھیں ڈرون حملے ایک فیکٹر ہے جس کا ہم ڈنکی کی چوٹ پہ امریکہ کو اور ویسٹ کو کہتے ہیں کہ اس سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور مشتبہ لوگوں کو مارنے کا کوئی قانون بین الاقوامی نہ ملکی قانون اجازت دیتا ہے. آپ یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہونی چاہیے. پاکستان کو کسی بھی ملک کے اندر کوئی پرابلم ہو تو آپ جا کے ملک کے پولیس مین دنیا کے نہ بن جائیں کہ آج سیریا میں مارنا ہے، اگلے دن یمن میں مارنا ہے، ادھر ادھر، پھر وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ہو. تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ڈرون ایک فیکٹر ہے لیکن اس سے علاوہ کرائم دوسرا فیکٹر ہے، مذہبی انتہا پسندی تیسرا فیکٹر ہے، فارنرز کی انوالومنٹ چوتھا فیکٹر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو باہر سے ہیں جنہوں نے یہ مال دے کے تو ہماری کامرہ بیس پہ تو جیت پہ حملہ کروانے والے ہیں، یہ سارے بھی باہر را موساد سی آئی اے، یہ ایک الگ فیکٹر ہے. بارڈروں کو بھی سیل کرنا ہوگا. تو آئی ایم شیور کہ ابھی حکومت جو نواز شریف صاحب کی ہے ہول سم پالیسی بنائے گی. ان سے بھی بات کریں، جہاں ضروری ہے وہاں بندوق کا استعمال بھی ہوگا، جہاں ضروری ہے انٹیلیجنس کا ہوگا، جہاں ضروری ہے سفارتکاری کا ہوگا، جہاں ضروری ہے ایک سوشو اکنامک اپ لفٹ کا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ بیچارے بلک بھی گئے نا، کھانے کو بھی کچھ نہیں. لیکن یہ بلوچستان میں جو اتنا جو خون خرابہ ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھیں، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں بحیثیت ایک فوجی افسر کے اور پھر ایک جرنلسٹ کے اعتبار سے، کہ وہاں پہ کون سے ہاتھ ہیں جو اس سارے سینیریو کے پیچھے کار فرما ہیں؟ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کا ایک تو ہے. دیکھیں وہاں بلوچستان لبریشن آرمی کے پیچھے بھی انڈیا کر رہا ہے جنہوں نے بنائی ہے، اور اس وقت کے جی بی تھی سوویت یونین کی جنہوں نے اس کے آگے اس کے ثبوت ہیں، اور وہ ثبوت پیش بھی انڈیا کو کیے تھے ہمارے شرم الشیخ کی میٹنگ میں ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو. تو اس کے پیچھے ایک تو محرومیاں ہیں جس کی رسپانسبلٹی سینٹرل گورنمنٹ کی ہے پاکستان کی کہ انہوں نے. نمبر 2 کرپشن، لیک آف گورننس، پولیس کی کمزوری، بارڈرز کے اوپر ایفیکٹو نہ ہونا، اور پھر یہ وار آن ٹیرر جس کی وجہ سے بہت سے افغان مہاجرین آگے ادھر اندر آ کے بلوچ لوگوں کا اپنا ڈیموگرافی کا پیٹرن آپ نے خراب کرنا شروع کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو پوری کو دیکھ کے ایک آپ ساؤنڈ پالیسی بنائیں، لوگوں کے ہارٹ اینڈ مائنڈ ون کریں. ابھی آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت نہیں بنائی، ان کو کہا کہ آپ مالک صاحب آپ آ جائیں گے. وہ یہ سٹیٹس مینشپ ہے. اس طرح کے اقدامات سے سچویشن اب پتہ نہیں اس طرح کے اقدامات سے کوئی فائدہ ہوگا بھی نہیں، چونکہ ابھی تک تو کچھ اس طرح سے نہیں. چلو ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. شام کے اوپر آ جاتے ہیں کہ امریکی جارحیت جو ہے یہ زور پکڑتی جا رہی ہے، طول پکڑتی جا رہی ہے دن بدن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا جو نقطہ نظر ہے اس پہ، اور کیا آپ اپنی ذاتی رائے میں کیا سمجھتے ہیں کہ شام کے متعلق جو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ہماری جو پاکستان حکومت کی بھی رائے ہے اور میری ذاتی رائے بھی ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے نا کسی ملک کے اندر بھی، اور ان کی غلط پالیسیوں ان کو تو یہ مذمت کرتے ہیں، خواہ وہ صدام حسین ہو، قذافی کا مسئلہ ہو، اسد ہو، جو بھی ہو، اگر یہ کرتے ہیں اور ملک کے اندر قتل و غارت کرتے ہیں تو کوئی سیولائزڈ بندہ نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو یعنی کٹہرے میں لانے کے لیے بین الاقوامی انصاف کے ادارے ہیں، وہ کام کریں. امریکہ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے حملہ کرے شام کے اوپر یا ان کے اوپر وہ کر کے. پیسفلی ان سے بات ہونی چاہیے، جہاں نہیں تو سینکشن لگنی چاہیے، جہاں نہیں تو یونائٹڈ نیشن فیصلہ کرے اور انٹروگیشن کرے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی خود فورس انوالو رہی ہے نیپام
فائر کیا انہوں نے ویتنام کے اندر، صحیح۔ وہ جو ایجنٹ اورنج ایجنٹ ہے اس کو یوز کیا، فلوجہ کے اندر فاسفورس استعمال کی کیا گیا، بالکل صحیح۔ اور اچھا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اور ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرا کے لوگوں کو مار دیا، آپ دیکھیں دوسری جنگ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کو رائٹ ہے، اور مصر میں وہ فوج کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی، تو ان کے تو کریڈیبلٹی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار کہ مصر میں 5000 بندوں کو فوجیوں نے مار دیا ہے تو کوئی بندہ نہیں ہے، ہل جل نہیں ہے بالکل. اچھا جی ہم آپ کے ساتھ جائنٹ ایکسرسائز نہیں کریں گے، لیکن ادھر 1400 بندے ہیں، ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا کس نے کیا ہے، انہوں نے خود کرایا ہے، روگ ایلیمنٹ سے کیا. تو آپ کہتے ہیں انصاف کے اوپر بات ہو اور وہ ادارے کریں اور ان کو پوٹنٹ بنائیں، ان کو تفعیلی ادارے نہ بنائیں یو این او وغیرہ. جنرل صاحب آپ سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو کو اسی طرح سے جاری رکھیں، لیکن وقت ہمارے آڑے آ گیا ہے. ناظرین آپ نے آج دیکھا یہ پروگرام کراس ٹاک، جس میں جناب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے عالمی سیاست اور پاکستانی سیاست پہ آپ نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.